बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी ज़िंदगी हज़रत अली से नाराज़ क्यों रही थी? आखिर हज़रत अली ने हज़रत आयशा के बारे में ऐसी कौन सी बात कह दी थी कि जिस पर हज़रत आयशा उनसे इतनी नाराज़ हो गई कि आगे जाकर इन दोनों के दरमियान जंग हुई कि जिसमें हज़ारों की तादाद में सहाबी शहीद हुए और हज़रत आयशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली और प्यारी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हज़रत अली ने एक बात की थी जिसकी वजह से हज़रत आयशा उनसे इतना नाराज़ हुई कि बाद में उन दोनों के दरमियान शदीद जंग हुई जिसमें हज़ारों सहाबा शहीद हुए। नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में एक अजीम और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। वो वाक़या ये था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मसलक में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ से वापसी पर काफ़िले को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। अब हर काफ़िले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते उसी तरह अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते रहते। सैकड़ों की तादाद में ऊँट हुआ करते थे जिनको चलते चलते कई घंटे लग जाते थे। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि काफ़िले को जाने में अभी कुछ देर बाकी है, इसलिए वो हाजत के लिए थोड़ा साइड पर चली जाती हैं। लिहाजा हाजत से फारिग होकर जब वापस आईं तो आपने कचावे पे बैठना था कि जिसको ऊँट के ऊपर रख कर सवारी को बिठाया जाता है। जब वह कचावे पर बैठने लगी तो हज़रत बीबी आयशा ने महसूस किया कि मैंने जो गले में हार पहना हुआ था वो कहीं टूट कर गिर गया है। तो वह परेशान हुई। उन्होंने सोचा कि अभी तो काफ़िले को रवाना होने में कुछ वक्त लगेगा, इसलिए मैं जाकर हार ढूंढ लेती हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हार तलाश करने के लिए वापस खेत की तरफ गईं और हार के गिरने के बारे में किसी को न बताया। तो पीछे सहाबा कराम ने सोचा कि हज़रत आयशा कचावे में बैठ गई होंगी, लिहाजा 4-5 सहाबा आए और कचावे को उठाकर ऊँट के ऊपर रख दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्र में कम थी और वज़न में भी हल्की फुल्की थी और कचावे को भी 4-5 सहाबा ने उठाया था, इसीलिए उनको पता ही ना चला कि आप अंदर बैठी हैं या नहीं, और वो काफ़िले को लेकर वहाँ से चले गए। हज़रत आयशा वापस आई, देखा तो वहाँ पर कोई मौजूद ना था। वो जगह खाली पड़ी हुई थी और काफ़िला जा चुका था। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काफ़िले को वहाँ ना पाकर शदीद परेशान हुई कि जब काफ़िला वहाँ पहुँचेगा तो हज़ूर मुझे वहाँ ना पाकर शदीद परेशान होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको इस बात पर तसल्ली और इत्मीनान था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे रह गई हूँ तो किसी न किसी सहाबी को वापस ज़रूर भेजेंगे, इसलिए आप वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर नींद गालिब आ गई तो आपने अपने ऊपर चादर डाली और वहीं पर सो गई। हजूर की आदत थी कि सहाबा कराम में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफ़िला किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त एक सहाबी वहाँ आकर देखें कि कहीं कोई चीज़ वहाँ छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हज़रत सफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजूर ने इस काम पर लगाया था। तो वो सहाबी जब उस जगह पर आए तो किसी को वहाँ पर चादर ओढ़ कर सोए हुए पाया। करीब आकर देखा तो पता चला कि यह तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा हैं। तो उन्होंने बुलंद आवाज़ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सहाबी की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा की आँख खुली तो आपने चादर से अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया और सहाबी ने आपके लिए अपने ऊँट बिठाया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊँट पर सवार हो गईं। सहाबी ने ऊँट की रस्सी पकड़ी और घर वापसी की तरफ चल पड़े। यहाँ तक कि जब वो इस काफ़िले के पास पहुँचे तो उस काफ़िले में जो चंद मुनाफिक मौजूद थे उन्होंने जब हज़रत आयशा को एक सहाबी के साथ अकेला आते देखा तो उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उन मुनाफिकों ने उन पर बहतान लगाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि इसमें तो कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ये ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते थे कि जैसे मुसलमानों को और हजूर को तकलीफ़ पहुंचा सकें, लिहाजा उन्हें बात करने का मौका मिल गया और ये मुनाफिक कहने लगे कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत आयशा ने सहाबी हज़रत सफ़ान के साथ रात गुजारी है, उसी वजह से वो काफ़िले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीना पहुँचे तो हजूर को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पर ऐसा गंदा और घिनौना इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा पहुँचा और ऐसा ऐसा लोगों में यह बात फैलना शुरू होगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं काफ़िले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमज़ोर भी हो गई। एक दिन मैं एक सहाबिया हज़रत उम्मे मस्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए निकली। रास्ते में चलते चलते एक जगह उस सहाबिया को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप ठोकर लगने पर अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हैं? तो वो कहने लगी, आयशा क्या तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? हज़रत आयशा ने पूछा, आखिर वो मेरे बारे में क्या बातें करता है? तो उस पर उस सहाबा ने हज़रत आयशा को सारी बातें बता दी
کہ اے عائشہ تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل کو گہرا صدمہ پہنچا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں دوسری طرف آئی تو انہوں نے اپنا چہرہ پھر دوسری طرف موڑ لیا۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر پریشانی کا کافی بوجھ تھا اور آپ مجھ سے اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ حقیقت کا پتہ چلا سکوں کہ آخر حقیقت کیا ہے اور آخر میرے بارے میں لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ تو میں نے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے اشارے سے کہہ دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے والدین کے گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا بات ہے، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ لیکن وہ بالکل خاموش رہیں اور مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زار و قطار رونے لگی۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق چارپائی پر بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں ایسا پریشانی کا ماحول دیکھا تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے منہ موڑ رہے ہیں۔ میں آج کہاں جاؤں گی؟ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، کیوں نہ میں اپنے رب سے انصاف مانگوں جو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے کونے کی طرف جانے لگی تو میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ اے عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو خوف تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط فیصلہ کر کے خودکشی نہ کر لیں۔ تو میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کی حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اے میرے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے اللہ، اے بے آسرا کو سہارا دینے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی مشکل گھڑی پہنچی ہے تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی ہے۔ اے اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر اسے انصاف دلایا۔ اے اللہ جب حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو آپ نے ان کے ایک شیرخوار بچے سے گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہوئی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اے اللہ تو اپنے پیارے محبوب کی حمیرہ کی مدد فرما۔ میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکیں۔ اے اللہ میری مدد فرما اور میرا انصاف کر دے۔ حضرت عائشہ رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ ادھر حضرت عائشہ دعائیں مانگے جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مشاورتی مجلس قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ باقی سارے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے درمیان غمزدہ اور اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی طبیعت بھی کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتی ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ اور فریب نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اے عثمان تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل بھی آپ کے سر پر سائے کی طرح رہتے ہیں، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم کو آپ کے سائے پر نہیں پڑنے دیے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر الزام لگانے کی جرأت دے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکے؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ غلط ہوا ہوگا یا کوئی ایسا کر سکتا ہے۔
ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں چلتے ہوئے کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہ تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے اپنے پیارے فرشتے حضرت جبریل کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب آپ کے جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی، یہ سارا الزام ہے، بہتان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ نکاح کا حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے۔ وہ اللہ کے پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر فاروق کی محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور حضور نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور کو حضرت عائشہ کی پریشانی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عائشہ کا پتہ کرنے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی رو رو کر لال پڑ چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو اس نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو دوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اپنے رب کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے، اس لیے اب آپ اپنے رب سے ہی فیصلے کی امید رکھو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہوگی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، میرا رب گناہوں کو بہت معاف کر دینے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب حضور سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کی حد ختم ہو گئی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہیں میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر میں کہہ دوں کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً ہی میری یہ والی بات مان لیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے استدعا کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپ کپی دیکھی ہے جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیں گے، یعنی ان کو کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں۔
مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انصاف کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی اے عائشہ اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی۔ میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے آج مجھے بچایا ہے۔ آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائی۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین، سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ کر رہنے لگیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی حضرت علی سے شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا تو سبھی بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اداس اور پریشان دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ اماں عائشہ کو طلاق دے دیں۔ تو جب یہ خبر حضرت عائشہ کے پاس پہنچی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے تو حضرت عائشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید ناراض ہو گئی تھی، اور بعد میں کچھ دن بعد ان کی آپس میں صلح ہو گئی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ پر قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔